अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा तमाम मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक तमाम मौलाइयों को कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। अल्लाह पाक जितने भी असली सैयद हैं मौला उन सब से दीन हुसैन का काम ले, और अल्लाह तमाम दुश्मनान अहले बैत को नस्त नाबूद करे। लानत तमाम दुश्मनान अहले बैत पर, तमाम नासबियों पर, खारजियों पर, यजीदियों पर लानत, बेशुमार लानत। खुद से मतलब के नंबर लगा देने से कुछ नहीं होता है ना। खुद से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कहने से कुछ नहीं होता है ना। इंशाल्लाह एक वीडियो में आगे बनाऊंगा इसके बाद, जिसमें ये अपने 12 इमाम बताएंगे कि इनके 12 इमाम कौन है, और इंशाल्लाह हम अपने 12 इमाम बताएंगे जो अहले सुन्नत के असली 12 इमाम हैं, जिनके वसीले से मौलाना अहमद रजा ने खुद दुआ मांगी, और तमाम बुजुर्गान दीन जिनके वसीले से दुआ मांगते हैं, तमाम किताबों में जिनका जिक्र है। और मैं इनके भी 12 इमाम बताऊंगा जो आज की नासबियत है, चाहे वो बरेलियों में हो, देवबंदियों में हो, जमातियों में, अहले हदीसों में, वो जिनको 12 इमाम मानते हैं मैं उसको भी बताऊंगा। अब रहेगी बात कि मैं जंग अहद पे जो वीडियो बनाया इससे पहले, जिसमें अल्लामा यासीन कादरी, एक ऐसे हुसैनी मौलाई सुन्नी जिन्होंने जुल्फ़िकार शाह का मुंह बंद कर दिया, जो एक नकली चाइना सैयद है। अच्छा, मैं जो चाइना सैयद कहता हूँ उसकी एक बेसिक वजह कि आप एक बात ये समझ लो, आपको दुनिया में बहुत सैयद मिलेंगे जिनके नाम के आगे सैयद लिखा होगा, जो बड़े शान से कहेंगे मैं सैयद हूँ, मैं मौला अली की औलाद हूँ, मैं फातिमा की औलाद हूँ, मैं हसन हुसैन की औलाद हूँ, मैं सैयद हूँ। और याद रख लेना, लिख देने से कोई सैयद नहीं होता है, सजरा मिला के जोड़ कर दिखा देने से कोई सैयद नहीं होता है ना। सैयदी खून में होनी चाहिए, और वाकई में अगर खून हलाली है तो अपने जद के लिए तड़पेगा, अपने बाप दादाओं की मोहब्बत के लिए तड़पेगा, है ना। तो वो चाहे कोई भी जात धर्म का हो, अगर हलाली है तो अपनी इज्जत के लिए, अपने अजदाद के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए वो एक लफ्ज़ भी उल्टा बर्दाश्त नहीं करेगा। मगर अल्लामा यासीन कादरी सैयद नहीं, और जो सामने बैठा था वो बोला था मैं सैयद हूँ, वो जुल्फ़िकार शाह, है ना। और वही चाइना सैयद बनु मैया का बनाया हुआ सैयद है, वो असली सैयद हो नहीं सकता है। क्योंकि अल्लामा यासीन कादरी हर तरीके से सबूत दे रहे हैं, किताबों से, कुरान शरीफ से, हर चीज़ से, कि मौला अली हर लिहाज से बाद नबी सबसे अफजल है, बाद नबी सबसे अफजल है। चाहे फिर वो जंग का मामला हो, चाहे ताकत का मामला हो, चाहे इल्म का मामला हो, चाहे जिस चीज़ का भी मामला हो, अदल इंसाफ का मामला हो, हर चीज़ में अली अव्वल है। अली कातिलुल काफिरीना, अली कातिलुल मुशरिकीना, अली कातिलुल मुनाफिकीना, अली शेखुल अंसार वल मुहाजिरीना, अली कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीना, अली मुबीरुश शिर्क वल मुशरिकीना, अली इमामुल मुत्तकीना, अली सैयदुल मुत्तकीना, अली वलीयुल मुत्तकीना, अली सैयदुस सादिकीना, अली यसूबुद्दीना, अली इमामुल मुबीना, अली इबादतुस सकलैना, अली फीकुम अमरैना, अली फीकुम खलीफतैना, अली फीकुम सकलैना, अली माराजल बहरैना, अली अब्वल हसनैना, अली साहिब किबलतैना, अली असदुल्लाह, अली हुज्जतुल्लाह, अली वलीउल्लाह, अली सफ़वतुल्लाह, अली हबीबुल्लाह, अली सैफुल्लाह, अली कलमतुल्लाह, अली नूरुल्लाह, अली अब्दुल्लाह, अली हिज़्बुल्लाह, अली कलीमुल्लाह, अली लहजतुल्लाह, अली रज़ियल्लाह, अली सलामुल्लाह, अली सलावतुल्लाह, अली करमुल्लाह, अली फज़लुल्लाह, अली हबलुल्लाह, अली नेमतुल्लाह, अली रहमतुल्लाह, अली हदायतुल्लाह, अली रायतुल्लाह, अली यदुल्लाह, अली ऐनुल्लाह, अली वजहुल्लाह, अली लिसानुल्लाह, अली इल्मे आदम, अली हिल्मे इब्राहीम, अली बसीरत इस्माइल, अली कुव्वते मूसा, अली हिकमते यूनस, अली मोजज़ाए दाऊद, अली इबादत ईसा, अली हुस्ने यूसुफ, अली हिकमत यूनस, अली नस्बे मोहम्मद, अली लहमे मोहम्मद, अली दमे मोहम्मद, अली रूहे मोहम्मद, अली नफ्से मोहम्मद, अली नूरे मोहम्मद, अली अल शहीद, अली अल मशहूद, अली अल मुज़क्की, अली अल फाते, अली अल जाहिद, अली
العابد علی الفقیر علی العالم علی فاروق اعظم علی صدیق اکبر علی، کثرت کے ساتھ جس کے پاس اتنے فضائل و مادے چھوڑ رہا ہوں، اتنی عظمتیں ہوں، اتنی رفتیں جس کے دامن میں ہو، وہ بھی افضل نہیں بنتا۔ پھر مولوی صاحب مجھے بتائیں کہ افضل کہتے ہیں، یہی تو افضلیت کا معیار ہے، یہی تو افضلیت کے منابع ہیں، یہی تو افضلیت کی ڈیمانڈز ہیں، یہی تو افضلیت کی ریکوائرمنٹ ہیں۔ مگر اب چائنا مال ہے تو کہاں سے ایکسیپٹ کرے گا، ہے نا؟ مگر بہرحال میرے کچھ اپنے عزیزوں کو بھی برا لگا کہ بابا جان آپ بھگوڑا مت کہیں، فرار کہیں۔ تو انشاءاللہ اس پوری ویڈیو میں جب بھی جنگ سے کسی بھی صحابی کا، چاہے وہ حضرت ابوبکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، کوئی بھی ہو، جن کا بھی بھاگنے کا ذکر آئے گا اور جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، تو میں لفظ فراری استعمال کروں گا، کیونکہ میرے اپنوں نے کہا ہے بھگوڑا مت کہیں، فرار کہیں، تو بہرحال میں فرار ہی کہوں گا، ہے نا؟ اب یہ لوگ ایک جو سورہ آل عمران کی دلیل دیتے ہیں کہ جنگ احد میں جب یہ بھاگے، فرار ہوئے، مطلب خلیفہ اول، دوم، سوم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور بھی بہت صحابہ جب بھاگے، تو اللہ نے مطلب اپنی ناراضگی ظاہر کیا سب کچھ، اور بتایا تمہارے سارے عمل پہ میری نظر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو، ہے نا؟ اور پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ بہتر معاف کرنے والا ہے۔ اب میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں، چلو ٹھیک ہے، جنگ احد کے بھاگنے کے بعد، فرار ہونے کے بعد سورہ آل عمران آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے حساب سے جو تم بول رہے ہو کہ معاف کر دیا۔ بھیا ہم کو قرآن کی ایک ایک حرف پہ کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی ذات بہتر معاف کرنے والی ہے، اللہ کا نظام بہتر اللہ جانتا ہے، اس کے رسول جانتے ہیں۔ اب آؤ اس کے آگے بات کرتے ہیں۔ جنگ بدر، جنگ احد۔ جنگ احد میں اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گئے، جو کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول تم کو پکار رہے تھے، ہے نا؟ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول پکار رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، رک جاؤ، آؤ، اور یہ بھاگ گئے۔ اب ایک مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں طرف سے وار ہوا، افراتفری کا معاملہ تھا، ایک صدا آئی کہ اللہ کے رسول مارے گئے اور یہ بھاگ گئے۔ افراتفری میں جب بیک سائڈ سے اٹیک ہوا تو افراتفری ایک نیچرل چیز تھی، ایک قدرتی امر تھا اس وقت۔ فرار ہو گئے، انہوں نے مطلب سوچا اب اللہ کے رسول ہی نہیں ہے تو پھر ہم جی کے کیا کریں، تو یہ بھاگ گئے۔ اب نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، جنگ احد میں اگر اللہ کے رسول شہید ہو جاتے تو سرکار کی لاش مبارک رہتی، تو کہ سرکار کی لاش مبارک کو چھوڑ کے بھاگ جاتے، جو کہ ایسا ہوا نہیں اور ایسا ہوگا بھی نہیں، کیونکہ علی جیسا شیر وہاں موجود تھا، خدا اس کے رسول کا شیر موجود تھا، حیدر کرار وہاں موجود تھا، ہے نا؟ مگر ان کا یہ کہنے مطلب ہے کہ وہ سچویشن ایسی بن گئی کہ ان کو بھاگنا پڑا۔ تو اور بھی صحابی تھے، انصار تھوڑے بہت تھے، وہ کیوں نہیں بھاگے؟ مولا علی علیہ السلام کیوں نہیں بھاگے؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی قیمت، قدر، ان کے لیے اپنی جان کو گنوانا، اپنی مال اولاد کو قربان کرنا، یہ مولا علی سے سیکھیے، کہ ان اور بھی صحابہ سے سیکھو جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت ابو ذر، حضرت مقدام، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول پہ اولاد، جان، مان سب قربان کر دیا۔ انہوں نے مطلب کہ ہجرت کی تکلیفیں برداشت کی، کیا کیا ہوا۔ تو میں ہمیشہ ایک بات یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہو کہ ہر صحابی نبی جنتی، میں یہ کہتا ہوں کہ ہر مومن صحابہ جنتی، کیونکہ قرآن نے مومن اور منافق میں فرق کیا ہے۔ قرآن شریف میں جو آیت اتری، مومن اور ہیں، منافق اور ہیں، تو ہم منافق کو نہیں فالو کر سکتے ہیں، ہم کو مومن صحابہ کو ہی فالو کرنا ہے۔ اور جتنے بھی مومن صحابہ ہیں، سب ہمارے سروں کے تاج، اللہ پاک ان کے صدقے ہماری نسلوں کو جنت نصیب کرے۔ میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جنگ احد میں اگر بھاگ گئے تھے، فرار ہو گئے تھے، تو اس کے بعد قرآن شریف کی آیت اتری، اللہ نے کہا کہ بے شک تمہارے عمل سے ہم کو خبر ہے، اور میرا نبی پکارتا رہا پھر بھی تم چھوڑ کے چلے گئے۔ اور یہاں مولوی کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ تو دونوں طرف سے وار ہوا، اس طریقے سے ایسا ہوا ویسا ہوا، اور چلے گئے۔ اب آؤ اس کے بعد، جنگ احد کے بعد ایک جنگ ہوئی، جنگ خندق۔ جنگ خندق میں جو سب سے بڑا یہودیوں کا پہلوان تھا، جس کو ابو سفیان اور تمام لوگوں نے چن کر لایا تھا رسول اللہ کو، نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے، مولا علی کو شہید کرنے کے لیے، اور سب کو لے کر آیا تھا۔ جب وہ اس خندق یعنی اس کھڈے کو کراس کر کے اس طرف آیا اللہ کے رسول کے خیمے پر، جب اس نے نیزے کا وار مار کے یہ کہا کہ اے محمد، کون ہے جو مجھ کو مار دے؟ تو غازی
میرے ہاتھوں سے مر جائے تو شہید، بلاؤ ان کو۔ 3 بار آواز دیا اس نے۔ اللہ کے رسول بھی باہر نکل کے بولے کون اس کتے کا منہ بند کرے؟ سب بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، سب بیٹھے تھے، کوئی نہیں گیا۔ علی کی ذات گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا آج علی کا ایک وار ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے۔ اے خدا، آج کل کفر کی لڑائی کل ایمان سے، علی کو کل ایمان کہا، علی کے وار کو ثقلین کی عبادت سے بہتر کہا۔ اب بتائیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ علی کا چوتھا نمبر ہے، تو ہمارے شیخین، ہمارے خلیفہ اول دوم سوم وہاں بیٹھے تھے، مگر چوتھے نمبر والا اٹھ کے لڑنے کے لیے گیا، اور پھر اللہ کے رسول نے کہا اس کی ایک وار ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے۔ علی کی وار کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، تم علی کو نمبروں میں کہاں سے لا رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا علی کل ایمان ہے، بات ہی ختم، کل ایمان علی ہے نا۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، ہماری اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ ہم کسی مولوی ملا کی چیپٹر ایک کہانی اور قصے کی باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر جنگ ہوئی خیبر۔ اللہ کے رسول جس کو بھی علم دیتے، حضرت ابو بکر گئے، علم لا کے واپس رکھ دیا، حضرت عمر گئے لا کے واپس رکھ دیا، عثمان گئے لا کے رکھ دیے، اور بھی گئے لا کے رکھ دیے، جتنے صحابہ گئے سب نے ہار کر لا کر رکھ دیا، علم کو لا کے رکھ دیا، ہے نا۔ اللہ کے رسول نے کل علم اس کو دوں گا جو میرا بھی محبوب، خدا کا بھی محبوب، اور وہ تم میں مرد ہے۔ پھر علم مولا علی کو دیا گیا، مولا علی نے خیبر فتح کیا۔ ابھی آگے سنتے جاؤ۔ ابھی تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اسلام کی جتنی جنگیں ہیں سب کو صحیح سے پڑھ لو، اور دل کی گہرائیوں سے پڑھو، مسلک کے چشمے نکال کر، تو تم کو پتہ چلے گا دمادم مس کلندر، علی دا پہلا نمبر، ہر جنگ کا ہیرو علی، ہے نا۔ سب بھاگے کوئی نہ بھاگا تو علی، سب فرار علی حیدر کرار، ہے نا۔ اب آؤ جنگ حنین۔ جنگ حنین میں یہ تو میں نے آپ کو جنگ بدر بھی بتایا، جنگ احد بھی بتایا، جنگ خندق بھی بتایا، جنگ خیبر بھی بتایا، جنگ حنین۔ اب جنگ احد میں اللہ نے معاف کر دیا، قرآن شریف کی آیت اتری، ٹھیک۔ جنگ حنین میں جب حضرت عمر بھاگ رہے ہیں اور بھی لوگ ساتھ میں ہیں، فرار ہو رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ ہم لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کا یہی حکم ہے، اور پھر وہاں سے بھی سب بھاگ گئے، کوئی ذات نہیں بھاگی تو علی کی ذات نہیں بھاگی، کوئی فرار نہیں ہوا تو مولا علی کی ذات فرار نہیں۔ یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جنگ حنین کی بات کر رہا ہوں۔ علامہ یاسین قادری نے اگر کہا کہ تم ایک بھی جنگ بتاؤ جس میں یہ لوگوں نے آگے بڑھ کر لڑا ہو اور جتایا ہو اسلام کو، تو اس کا منہ بند ہو گیا، وہ ذوالفقار چائنا سید کا، شاہ کا، اس کے بعد جواب نہیں تھا۔ مصیبت برداشت کر لینا اللہ کے رسول کے لیے، آپسی تناؤ میں آ کے یا آپسی معاملات میں آ کے رسول اللہ کے لیے مصیبت برداشت کرنا، تو میرے خیال سے حضرت بلال سے زیادہ کسی نے مصیبت برداشت نہیں کی، میرے خیال سے حضرت عمار ابن یاسر سے زیادہ کوئی نہیں ہے برداشت کرنے والا۔ اللہ کے رسول نے جس کو کہہ دیا اس نیلی چھتری کے نیچے تجھ سے سچا کوئی نہیں ہے، جس کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہید ہے اللہ کے رسول کے لیے، اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے، جن کو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیر دیا گیا حضرت عمار ابن یاسر کے ماں باپ کو، ان سے بڑا شہید کون ہے؟ ان سے بڑا صحابی کون ہے کائنات میں؟ ان سے بڑا رسول اللہ کا چاہنے والا کون ہے؟ حضرت بلال سے بڑا عاشق کون ہے جو زخم پہ زخم کھاتے رہے؟ حضرت عمر جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو ایک کمرے میں جا کے بیٹھ گئے کہ میں باہر نکلوں گا تو لوگ مجھ کو مار دیں گے۔ پھر جس قبیلے کے لوگ ڈھونڈ رہے تھے مارنے کے لیے، اس قبیلے کا مین آدمی آ کے بولا ٹھیک ہے باہر نکلو، میں تمہاری جان کی گارنٹی لیتا ہوں۔ پھر حضرت عمر باہر نکلے اور وہ لوگوں کو بولا بھائی مت مارنا، یہ میرے امان میں، تو سارے لوگ چلے گئے، ورنہ ہے نا۔ تو جو مولویوں نے بتایا ہے، میں تمام اہل سنت سے، تمام مومنوں سے، تمام دنیا کے لوگوں سے یہ بات ہمیشہ بولنے کی کوشش کرتا ہوں، مولانا جو اسٹیج سے بیان کرتا ہے اس کو پوچھو کہاں لکھا ہے، کس کتاب میں لکھا ہے، اس کا حوالہ کیا ہے، کیونکہ تم تک وہ باتیں نہیں پہنچائی گئی جو سچا دین تھا، سچا اسلام تھا، وہ آج بھی کتابوں میں ہیں، وہ بخاری میں ہے، وہ مسلم میں ہے، سیاستہ میں ہے، تمام تاریخ کی کتابوں میں ہے۔ وہ تمام باتیں جو آپ تک نہیں پہنچی، وہ آج بھی دین اسلام کی سچی باتیں وہ کتابوں میں رہ گئی،
اور جو تم تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بنو امیہ کا اسلام ہے، وہ سکوں پہ بکا ہوا اسلام ہے، وہ مطلب نوٹوں کی گڈی سے پھینکا ہوا خریدا ہوا اسلام ہے۔ حقیقی اسلام جب تم کو پتہ چلے گا تو تم ایک چیز یہ سمجھ جاؤ گے کہ بے دم یہی تو 5-6 مقصود کائنات، مصطفیٰ، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان سے بڑی ذات پورے کائنات میں کوئی نہیں۔ خدا کے بعد سب سے بڑی ذات اللہ کے رسول کی ہے، رسول کے بعد سب سے بڑی ذات مولا علی، بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کی، حسن و حسین علیہ السلام کی، ان سے بڑی ذات پورے کائنات میں کوئی نہیں۔ یہی اہل بیت ہے، یہی پنجتن پاک ہے، یہی 14 معصوم ہیں، انہی میں 12 امام ہیں، اور یہی اللہ کے اس کے رسول کے دین کے لیے انہوں نے لڑا، اپنی اولادوں کو قربان کیا، تن من دھن سب کچھ لگایا، سب کچھ انہی کا ہے۔ اور جو ان کا غدار ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے، جو ان سے حسد رکھتا ہے، یا تو حیضی ہے، یا حرامی ہے، یا منافق ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اہل بیت عطا کرے، اللہ پاک ہم سب کو سچا دین عطا کرے، اور جو چھپایا گیا اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو، جو ملے اس کو دنیا میں عام کرو۔ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو چھپایا گیا، مولا علی مشکل خشا کے فضائل کو چھپایا گیا، بی بی پاک سیدہ کے فضائل کو چھپایا گیا، اور جو اہل بیت کے ساتھ ہوا ہے، جو بھی اہل سنت کی کتابوں میں، اس کو عام کرنا ہمارا کام ہے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا حق نہ چھپاؤ، دنیا کے سامنے لاؤ، مولوی چاہے نہ بتائے، مفتی چاہے نہ بتائے، کوئی پیر بتائے یا نہ بتائے، کوئی گدی نشین بتائے یا نہ بتائے، کوئی صوفی بتائے یا نہ بتائے، ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، چاہے وہ شیخ ہو، سید ہو، خانوں پڑھانے، کوئی بتائے یا نہ بتائے، ہمارا کام ہے جو کچھ ہم کو سچ معلوم پڑے دین اہل بیت علیہ السلام کا، وہ ہم کو دنیا کے سامنے لانا ہے۔ کل خدا تم کو پوچھے گا جب تجھ کو معلوم تھا تو تو نے بتایا کیوں نہیں۔ باقی اللہ اس کے رسول کی مرضی، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون دین حق پہ ہے، کون دین ناحق پہ ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں کہ ہم دنیا سے جائیں گے تو عشق حسین لے کر جائیں گے، عشق علی لے کے جائیں گے، پنجتن پاک کی محبت لے کے جائیں گے۔ والسلام علیکم۔